ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। बहुत सारी चीज़ें हैं एजेंडे के ऊपर, कोशिश करेंगे सबको कवर कर लिया जाए। इमरान खान साहब ने अपने रहीम यार खान के जलसे में एक अजीब किस्म की अनाउंसमेंट की, जो मुझे कम अज़ कम अजीब लगी, शायद पीटीआई के हमारे दोस्त उनको ना लगी हो, कि वो चाहते हैं कि जी आईएसआई और एमआई शामिल हो इन्वेस्टिगेशन में, वो इन्वेस्टिगेशन जो कि इलेक्शन की धांधली के हवाले से की जाए। क्या पिछले साल के 2013 के जो इलेक्शन थे जिसमें नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए, उस इलेक्शन की रिगिंग के हिसाब से उसकी धांधली में की इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें आईएसआई और एमआई भी शामिल हो। तो पहले कभी तारीख में देखा ही नहीं गया कि जो इंटेलिजेंस की, जो आर्मी इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज़ हैं, वो सिविलियन मामलात में जिसके अंदर जो है धांधली हुई है, इलेक्शन की धांधली, उसमें शामिल हो, देखा नहीं गया। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या सोच के ये बात की, इसका क्या पस मंज़र है, इस पे के हवाले से बात की जाएगी। इमरान खान साहब की अरेस्ट वारंट और तहरुल कादरी साहब की अरेस्ट वारंट इशू हो गए। तो अब ये देखना है कि ये हुकूमत की तरफ से कैसा स्टेप है, ये स्टेप हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा या मज़ीद नुकसानदेह होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की आसमा जहांगीर के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आसमा जहांगीर साहिबा, इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत काम किया इन्होंने। इनसे के खिलाफ इमरान खान साहब ने कुछ बात की जिसका बैक एंड फोर्थ हो रहा है, उसको देखेंगे। इमरान खान साहब के वाकई अब लिबरल्स भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। कहा जा रहा है इमरान खान साहब की इनलाइटेंड पार्टी है, लिबरल पार्टी है, जो कि अब शायद वो शिफ्ट ले रहे हैं। तो इसके बाद ज़रा गुफ्तगू की जाएगी कि क्या हुआ। सब में अहम मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दौरा चीन था, उस दौरा चीन के हवाले से कहा जा रहा है कि जी 19 से ज़ायद जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। 40 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो दूर किया जाएगा चाइना की मदद से। तो उस पर गुफ्तगू करेंगे, रियाज साहब से और समंदर साहब से ज़रा डिस्कशन करेंगे कि जी क्या डील साइन हुई हैं, और इस ये जो विजिट था, दौरा चीन जो मियाँ नवाज शरीफ था, इससे क्या फ़वायद हासिल हुए हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। रॉबिन राफेल की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो जो है कुछ जासूसी में मुलविस रही है पाकिस्तान के हवाले से, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं, जबकि अब तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ नज़र नहीं आया कि रॉबिन राफेल साहबा ने कोई ऐसी वैसी कोई किसी भी तरह की कोई जासूसी की हो पाकिस्तान के हवाले से, या पाकिस्तान के लिए जो है कोई जासूसी की हो। तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। रियाज साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब का ये बयान कि जी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई शामिल हो जाए, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये जस्टिफाइड है, या ये बयान के अंदर कोई दमखम है, या इमरान खान साहब ने बस ये बात कर दी है? नहीं, कहा ही जा रहा है कि जो इनकी जो मुलाकातें हुई हैं पहले गवर्नमेंट की और इमरान खान की पार्टी की, पीटीआई की, इवन जो पीएटी के साथ हुई है बातचीत उनकी, उसमें कुछ आईएसआई और एमआई के लोग शामिल थे। तो वो बहुत से जो बातचीत हुई है, बहुत से जो डिस्कशंस हुए, उससे वो वाक़। लेकिन क्या तारीख में नज़र आता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इस तरह के कामों में मुलविस हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ओपनली पब्लिकली तो ये नहीं होता है, लेकिन प्राइवेटली तो उनका होता है इसमें, क्योंकि वो लोग मॉनिटर भी करते हैं इलेक्शंस को। उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी होती है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, दुनिया में और भी जगहों पर? हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, अब दुनिया का हमें क्या मालूम कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, और कुछ एविडेंस भी है इस बात की, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं पास्ट में, कि आईएसआई और एमआई का इन्वॉल्वमेंट रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो उस लिहाज से तो इट मेक्स सम सेंस। लेकिन ये है कि पब्लिकली इसको करना ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम ये है असल में सबसे बड़ा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए शामिल कर भी लें, तो ये कि इट डजंट लुक राइट कि भाई आप ये सिविलियन इश्यूज़ हैं, इलेक्शंस वगैरह की, पॉलिटिकल इश्यूज़, इसमें आप उनको इन्वॉल्व करें। दूसरा मसला ये है इसके साथ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन में धांधली हुई है, तब तो इमरान खान उनकी बात मानेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं हुई धांधली, तो फिर हो सकता है कि उनके भी खिलाफ हो जाएंगे। ये तो बड़ा खतरनाक होगा। हाँ, तो उसमें जो है ना वो पोलिटिसाइज हो जाएगी, इस तरह ये ओपनली पोलिटिसाइज हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है मुस्तकबिल के। तो ये इक़दाम सही है जो इमरान खान साहब की जो डिमांड है? नहीं, मेरे ख्याल में ये रीजनेबल डिमांड नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब पर क्या आपको सियासत के नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब एक तरफ जो है उनकी जो है आसमा जहांगीर साहब से भी उलझ पड़े हैं, वो बहुत सारे जो लिबरल हजरात हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ को गोया पसंद नहीं करते हैं, जो नहीं समझते कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना अहल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के साथ नहीं। उसकी वजह तो ये है ना, आपको मालूम है कि चाहे ओपन हो या ना हो, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, चाहे वो लिबरल हों, चाहे वो कंसर्वेटिव हों,
اکثریت ان کی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور پی اے ٹی کے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور عاصمہ جہانگیر صاحبہ نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جس کو عمران خان نے کو افینڈ کیا انہوں نے، مثلا ایک یہ کہا کہ یہ ڈانس وغیرہ پہ کوئی اعتراض کیا انہوں نے، تو جماعت اسلامی والا موقف ہے۔ ہاں، تو اب یہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ ان کا اور مولویوں کا ایک ہی موقف ہو گیا ہے، یعنی دس از سو انیوژل۔ جمعیت علماء نے بھی اعتراض کیا تھا اسی طرح کا۔ تو اس کے جواب میں جو انہوں نے کیا جو عاصمہ جہانگیر نے، وہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ گالم گلوچ نہیں ہونے چاہیے، جو ٹھیک بات ہے، پھر کہتی ہیں کہ ایسی غلط باتوں کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو کہا بونگے خان ہیں یہ درست۔ ہاں، تو آپ جناب ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ خود ہی ایگزیکٹلی اسی بیہیویئر میں انگیج کر رہی ہیں، زبان نہیں استعمال ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اب یہ اس سے ایسکلیٹ ہوگا یہ معاملہ، یہ ایک آپ گالی دیں، وہ دوسرا 2 گالیاں دیں، پھر آپ 4 گالیاں دیں، تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ سیاست مناسب نہیں ہے۔ یہ منظور صاحب، عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ایم آئی اور آئی ایس آئی شامل کی جائے، اس میں جو ہے سب سے پہلے کئی چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ آپ نے شروع میں جو بات کی اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ آپ نے بات شروع کی کہ جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ حکومت نے ایسا کیوں قدم اٹھایا، تو حکومت نے تھوڑی قدم اٹھایا ہے، یہ تو ایک عدالت نے جو ہے قدم اٹھایا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر اب یہ سارے ادارے الگ الگ اپنے طور کے اوپر جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ چل رہا ہے۔ دوسرے پھر آپ نے یہ کہا کہ جو عاصمہ جہانگیر نے بات کہی اس کی وجہ سے عاصمہ جہانگیر کا موقف وہی ہے جو کہ مولویوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عاصمہ جہانگیر تو محض یہ کہہ رہی تھیں کہ کون سا دھرنا اور کیا جو ہے سیاسی انقلاب، یہ تو بس ایک ایسا ہی شغل میلہ ہے، اور اس میں جو ڈانس کا ذکر آیا وہ تو یہ تو نہیں تھا کہ ڈانس نہ کریں، بلکہ یہ بتانے کا مقصد تھا کہ کوئی ایک سنجیدہ سیاسی تحریک نہیں ہے جس میں کوئی وہ ایک بتا رہے ہوں کہ آئندہ ایسے ہونا چاہیے، ایک کے بعد ایک چیزیں بتا رہے ہوں، کچھ وضاحت کریں کہ کس طریقے سے ہاں سیاسی تحریک ہے، لیکن مطلب ان کا پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی جماعت بن چکی ہے تحریک انصاف، وہ ہے، لیکن اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یہ جو ہے ایک طریقے سے ایک ہلہ گلہ ہی زیادہ ہے، اس کا جو ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہنا چاہ رہی تھی وہ، جس کے اوپر مطلب یہ بھڑک اٹھے، عاصمہ جہانگیر جو ہے نے جو بات کہی اس کے اوپر بلا وجہ وہ بھڑک اٹھے جو ہے عمران خان، وہ بھڑک اس لیے اٹھے کیونکہ روز ان کو ایک تقریر کرنی ہوتی ہے اور ان کے پاس ہوتا نہیں مواد، تو وہ جو ہے لال کپڑا ان کو دکھاتا ہے اس کی طرف وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے جناب صاحب یہ کہا کہ عمران خان نے یہ جو بیان دیا ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو جو ہے کرنے کا، مانیٹر کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ جب سے یہ طاہر القادری کا دھرنا ختم ہوا ہے اس کے بعد سے عمران خان ایک بوکھلائے ہوئے سیاستدان جو ہے نظر آ رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ واضح نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرف کے عناصر کی پشت پناہی سے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ کبھی وہ ایک دم سے وہ امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے ملالہ کی حمایت میں بات کرتے ہیں، وہ جو ہے جماعت اسلامی کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، اگلے دن ان کے ساتھ جا کے پھر جو ہے مل جاتے ہیں، آپ پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ملٹری سے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے ان کو ہم شامل کریں۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب، لیکن ایک بہرحال ایک سیاسی تحریک تو ہے، سیاسی تحریک کو نہیں ہے، اس کو تو بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سیاسی تحریک جو ہے وہ نہیں ہے، کم سے کم ان کے ذہن میں یہ ایک ہے، اور اس کے حساب سے ہی وہ کسی طرح حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خاص طور سے اس دھرنے کا زور ٹوٹا ہے طاہر القادری کے جانے کی وجہ سے، اس کے بعد سے یہ ذرا ایک بوکھلائے ہوئے سے نظر آتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان کی یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ایم آئی اور آئی ایس آئی کو شامل کیا جائے انویسٹیگیشن، دھرنا کہہ رہا ہوں، آپ کی جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن میں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ یہ تو کوئی بھی جو ہے مانے گا نہیں اس طریقے کو، بلکہ ہمیشہ یہی بات کہی جاتی ہے، جو ایک الزام جو ہے دوسرے صوبوں کی طرف سے آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سارے انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر فوج کا، آئی ایس آئی کا اتنا زیادہ عمل دخل ہے کہ کم سے کم الزام ہی آتا ہے۔ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، تو وہ جو ہے وہ تو اور زیادہ بات خراب ہو جائے گی۔ لیکن ان کا بھی ایک موقع ہے، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا، ریاض صاحب نے بھی ایک بات کی کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے جس کے اندر
तहरीक قادری की जमात भी शामिल थी। उसके अंदर भी जब मज़ाकरात हो रहे थे तो इंटेलिजेंस के लोग वहाँ मौजूद होते थे, बल्कि इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि जी हम तो बल्कि पूछते थे कि हुकूमत से कि ये जो लोग आए हुए हैं इंटेलिजेंस क्यों आए, इनका क्या मकसद है, तो हुकूमत खुद लेके आती थी इंटेलिजेंस के लोग। तो उनका कहना ये है कि भाई इंटेलिजेंस के लोग शुरू से मज़ाकरात के दौरान भी शामिल रहे हैं। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि उसमें से कौन से लोग आए और जो है कब उसके अंदर शामिल थे, क्योंकि इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें इस बात को तो इसमें ये कोई बात जो है तुक की नहीं है ये कि इस तरीके से ऐसी एजेंसियों को जिनके ऊपर सिविलियन कंट्रोल नहीं है उनको आप जो है शामिल करें इस पूरे सिलसिले के अंदर। तो इमरान खान साहब को आप जरा अगर आप अपनी दानिश में क्या राय देना पसंद करेंगे? अब तो कादरी बकौल आपकी जी कादरी साहब का धरना खत्म हो गया है तो इमरान खान साहब बौखलाए नजर आते हैं, तो क्या करें इमरान खान साहब से? नहीं, इमरान खान को मतलब मैं ना कोई राय मैं दे सकता हूँ और ना ही वो किसी की राय सुनते हैं, तो इसलिए उनको कोई राय देने का फायदा नहीं। हम तो जो है मुबस्सिर हैं, हमारा काम सिर्फ तबसरा करना है और हम तबसरा कर रहे हैं। आप अगर इमरान खान साहब की जगह होते तो आप क्या करते? मैं अव्वल तो मैं इमरान खान की जगह ही ना होता मैं, तो आप जो है ये सवाल ही जो है बिल्कुल उल्टा है कि मैं इमरान खान की जगह होता, तो ये आगे बढ़िए। अच्छा रियाज साहब, आपने इनका मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान साहब को ना कोई राय दूंगा ना मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो किसी की राय सुनते नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब की जगह ही नहीं हूँ तो ना मैं हो सकता हूँ। उसकी वजह की ये कि अगर ये शायद होते तो ये धरना और ये सब चीज़ें ना होती। इमरान खान साहब ने ये जो धरना किया, मैं सही समझ रहा हूँ आपकी बात को? नहीं, वो पहली चीज़ ही बिल्कुल ही गलत है वो। हाँ, प्रेमिस ही गलत है। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी हमारा तासुर की जाए ऑडियंस को सुनने वालों को कि जी हम कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई शो कर रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो तो कोई नाजायज़ नहीं है। वो कह रहे हैं जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, तफ्तीश हो और जो भी फैसला निकल के सामने आए हम उसको कबूल करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ जब तक जो है इस्तीफा भी ना दें। तो इसमें क्या बुराई है? असल में इमरान खान काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं अपने काम में। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं बन सकते ऐसे जब तक कि बाकायदा दोबारा इलेक्शन ना हो, तो उसमें इनका कोई चांस बनता है। लेकिन इस दौरान में उन्होंने लोगों में जो अवेयरनेस पैदा की है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। अच्छा। आज ही का मसला जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल उसकी ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ जिनको $1 बिलियन का फंड दे दिया गया था यूथ प्रोग्राम चलाने के लिए, उसको उन्होंने छोड़ना पड़ा। तो सवाल उन्होंने ये प्रेस किया था भाई इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, किस बुनियाद पे, अदर देन द फैक्ट कि शी इज़ रिलेटेड, शी इज़ द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि आपने इतना बड़ा फंड दे दिया और इतना बड़ा प्रोग्राम उनको चलाने के लिए दे दिया। अच्छा। तो इस तरह की इश्यूज़ के जनाब ये अपनी फैमिली की इजारादारी बनाई हुई है इन्होंने, और स्टेट और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। जो चाहते हैं जिसको चाहते हैं हुक्म दे देते हैं, चाहे कानून के मर्जी के खिलाफ के मुताबिक हो या ना हो। तो इन सब चीज़ों का असर हो रहा है इनके ऊपर। दूसरे ये है कि अभी एक और काम ये हुआ, OGDC की जो प्राइवेटाइजेशन थी उसकी टाइमिंग इतनी गलत थी जिस पे काफ़ी एतराज़ हुआ था, तो उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। तो इन चीज़ों का असर हो रहा है। इमरान खान साहब तो वो जो मतलब अनानियत थी इनमें कि जो मर्जी हम करें वो नहीं है, प्रेशर ग्रुप है। हाँ, प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त है इनके ऊपर टू बिहेव देमसेल्व्स। लेकिन एक चीज़, आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं इसी साल या चले अगले साल इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब जीत जाएंगे? I don't know if he will have an outright majority, लेकिन he will make gains. I am quite certain of that. इसलिए कि जितना ज़बरदस्त वो ड्रॉ कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ और जितना लोगों में उनके लिए सपोर्ट बढ़ी है, तो इनकी सीट तो डेफिनेटली। तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, वो उनके फ़ायदे में। नहीं, वो तो चाहते हैं, लेकिन ये है कि अब अगर फर्ज कीजिए कि मसाइल हल नहीं करते हैं, ये बहुत प्रेशर है इस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर टू शो सम रिजल्ट्स, टू एक्चुअली डू सम वर्क। ये जो लोड शेडिंग, इसीलिए ये इधर उधर जा रहे हैं, कहीं से पैसे इकट्ठे करके लाएं ताकि ये काम हो सके, इन्वेस्टमेंट लाएं। और इसके नतीजे में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनमें कामयाबी हो जाती है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, एनर्जी क्राइसिस कुछ कम हो जाता है, तो इससे उनकी फर्क तो आया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो इससे जो है ना इनकी सपोर्ट बढ़ेगी। सही। तो इनको मुकाबला करना पड़ेगा। अब दे कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई हम तो जीते, हम जो मर्जी करें। ठीक है। इनको मुकाबला करने के लिए कुछ डिलीवर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस, ताकि लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि भाई उन्होंने जो वोट दिया था वो ठीक दिया। मतलब आपकी तरफ रियाज साहब ने बड़ी कुछ बातें की कि एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्रेशर ग्रुप तो बन गया और लोगों की सोच में तब्दीली लेकर आ गए इमरान खान साहब, जो कि उनकी बहुत बड़ी जीत है।
یعنی کہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ اب مختلف طرح سے سوچ رہے ہیں اور میاں صاحب کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے اور اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, نتائج نظر آ رہے ہیں کہ میاں صاحب اب جو ہے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر. میاں صاحب کے اوپر پریشر ہے کہ انرجی کرائسس جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. بلکہ میں نے تو ایک نئی تبدیلی دیکھی, میاں صاحبان اب جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اور مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے کھل کے بول رہے ہیں, کم از کم اس کی کھل کے مخالفت بھی کر رہے ہیں, جو کہ پہلے نہیں کیا کرتے تھے. اور عمران خان صاحب تو شاید آج بھی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں. تو تبدیلی نظر آ رہی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس میں تبدیلی کا جو ہے کچھ تو تعلق ہے ان دھرنے, جو 2 دھرنے ہوئے تھے, مگر یہ کہ وہ ایک تبدیلی میرا خیال میں ایسے ہی جو ہے وہ آنی تھی, خاص طور سے جس طرح کے واقعات تواتر سے جو ہے وہ ہوئے ہیں ابھی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو دھرنے شروع ہوئے تھے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم ایک پریشر گروپ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ اچھی حکومت شروع کر دیں. نہیں, اس کا مقصد ایک ہی تھا, نواز شریف کا استعفیٰ. یہاں سے بات جو ہے شروع ہوئی تھی, اس میں وہ ناکام ہو گئے. وہ سیدھی سی بات ہے نا یہ. اب اس کے بہانے ہیں سارے کہ نہیں صاحب اصل میں دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہوا. وہ بہت اچھا ہوا. شاید وہ اگر یہی باتیں کھڑے ہو کے ایوان میں اسمبلی میں کرتے, وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے اور اس بات کی دھمکی دیتے کہ وہ جو ہے حکومت سے جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے بہت سارے اور دوسرے لوگوں کو لے کے اور حکومت ٹوٹ جائے گی, تو شاید وہ زیادہ بڑی اور کارگر دھمکی ہوتی. اچھا, لیکن آپ ریاض صاحب نے کہا کہ اگر اگلے سال الیکشن ہو جاتے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب چاہیں جلد از جلد الیکشن ہو جائیں, تو عمران خان صاحب جو ہے نا بہت یعنی کہ جیت سکیں گے. اگر جیت نہیں سکے تو گینز ان کے ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے اگلے سال؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان بڑے بڑے جلسے کر. عمران خان جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہے. عمران خان کو لوگ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں نا یہ. تو اسی طریقے سے تو اس نے بھی کیا تھا, جو زید حامد ہے اس کا بھی ایک جلسہ جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں جو ہے نا اس طرح کی سیلیبریٹی آگے کوئی جو ہے وہ اگر کھڑی ہو جائے تو لوگ ایسے آئیں گے دیکھنے کے بعد. تو اس لیے جو ہے وہ آپ اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں گے کتنے لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ شامل ہیں. صحیح ہے. میں ریاض صاحب کی طرف آتا ہوں. پاک چین دوستی کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں. میاں صاحب کا جو ابھی جو ٹور تھا جس میں وہ گئے چائنا, بلکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جی وہ چائنا کے جو وزیر اعظم تھے وہ پاکستان نہیں آ سکے, جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بلینس آف ڈالر کا لاس ہو گیا. پاکستان کے لیے بہت برا ہوا. لیکن بہرحال میاں صاحب خود گئے, جو کہ میاں صاحب کا ایک انیشیٹو جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب خود ٹریول کر کے وہاں گئے چائنا, اور وہاں جا کے انہوں نے جو ہے نا ساری ڈیل سائن کی اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے پاک چین دوستی میں کیل ٹھوکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, کیونکہ ان کے دھرنوں کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں آتا کہ وہ انڈیا گئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاک چین کا جو وزٹ ہوا ہے میاں نواز شریف کا, اس سے کیا فائدے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی جو تعلقات ہیں اس کا دھرنے یا نہ دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف سیاست چمکانے کے لیے بات کر رہے ہیں اپنی کہ بھائی انہوں نے روک دیا ورنہ یہ ہو جاتا. یہ سب بکواس سے ہی. یہ جو گئے ہیں اس وقت چین ملنے کے لیے, تو اس میں چائنیز پریزیڈنٹ نے ان کو انوائٹ کیا تھا. ایک ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کونسل ہے, اس کی میٹنگ تھی جس میں اوباما بھی گئے ہیں, پریزیڈنٹ اوباما, اس کے علاوہ جاپنیز پرائم منسٹر آبے بھی موجود ہیں وہاں, شنزو آبے. اور انہوں نے پہلی بار یہ جو کچھ نان ممبر اسٹیٹس کو بھی بلایا تھا, جس میں پاکستان بھی ہے. انہوں نے پاکستان کو بلایا تھا اور انڈیا کو بلایا. اچھا. تو مودی صاحب نے تو آنے سے وہاں انکار کر دیا, معذرت کر لی, لیکن نواز شریف صاحب وہاں گئے. اور بلکہ مودی صاحب کو کافی کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں کہ یار اچھا سنہری موقع تھا, کیونکہ یہ جو ایشیا پیسیفک کا جو ریجن ہے یہ سب سے زیادہ ڈائنامک ریجن ہے اس وقت, اور امریکہ اس کو اسی لیے خاص طور پہ فوکس کر رہا ہے. سب سے زیادہ گروتھ یہی ہو رہی ہے ایشیا پیسفک, ناٹ ساؤتھ ایشیا, ایشیا پیسفک ریجن. تو اس میں پاکستان اور انڈیا ڈائریکٹلی تو شامل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چین نے ان کو دعوت دی تھی تاکہ وہ اس کو ایکسپینڈ کر سکے. اور پاکستان جو ہے اس میں اس کا خواہاں ہے کہ وہ ایشیا پیسفک کانفرنس کا کم از کم آبزرور بن جائے ریگولر. تو اس سلسلے میں یہ گئے تھے, اور اس کے بعد وہاں جب گئے تو ان کی ون آن ونز بھی ہوئی, اور انہوں نے پھر پہلے سے ارینج کیا کہ بھائی اتنے اگریمنٹس وغیرہ بھی سائن ہوں گے. تو اس طریقے سے گئے تھے, یہ ایسے نہیں گئے تھے کہ جناب وہاں یہاں نہیں آئے تو اس لیے وہاں چلے گئے. ایسی بات نہیں ہے. اس کے فائدے کیا ہوئے ہیں؟ اچھا, ظاہر ہے کہ پاکستان کا آپ کو جانتے ہیں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ڈومیسٹک سیونگز ریٹ جو ہے وہ صرف 10% کی طرف. ٹھیک ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر. تو کیپٹل فارمیشن بہت کم ہو رہا ہے پاکستان.
اور کیپٹل فارمیشن جب کم ہو رہا ہے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوتا ہے, اور جب انویسٹمنٹ کم ہوتا ہے تو اکنامک گروتھ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر نہیں بلڈ کر سکتے آپ, انرجی ایشوز کو سالو. تو اس وقت پاکستان کے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں, تو لہٰذا انہوں نے چین سے یہ اکثر جو کانٹریکٹس ہیں, نو بڈ کانٹریکٹس ہیں, جو بھی پرائس وہ بیسکلی مانگ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, لیکن چائنیز اس کو فائنینس کر رہے ہیں اسینشلی. تو دیٹ از دا بگ ایڈوانٹیج. تو اس سے فائدہ ہوگا پاکستان کو. تقریباً کوئی 15-16 ہزار میگا واٹ اس میں پاور بھی شامل ہے, جس میں کچھ کول پلانٹس ہیں, کچھ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس ہیں, ایک سولر پلانٹ بھی شامل ہے جس کو یہ فنڈ کر رہے ہیں چائنیز خود ہی اس کو بلڈ کریں گے آ کے وہاں پر. تو چائنیز کے لیے ظاہر ہے اٹس این ایکسپورٹ اپرچونٹی کہ وہ دے سی این اپرچونٹی, دے سی اے مارکیٹ انویسٹنگ, اور کافی اچھا ریٹرن مل رہا ہے ان کو اس کے تقریباً 27-28% پر ایئر کے حساب سے, وچ از ہیوج ریٹرن فار چائنا. اور پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے اس لیے کوئی چوائس نہیں ہے. تو ان دی اینڈ سب سے بڑی ایشو یہ ہوگی کہ کیا اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں گے پروجیکٹ سے. کوئی چائنا تو بہت دن سے تیار ہے پیسے دینے کے لیے, فائنینس کرنے کے لیے. ہماری طرف سے اس میں سستی رہی ہے پاکستان کی طرف سے. یہ اگریمنٹ جو ہے کئی بار سائن ہوئے ہیں. ایک بار چائنیز پرائم منسٹر آئے تھے پاکستان, تو جب بھی یہ بات ہوئی تھی بھائی 50 بلین کے اگریمنٹ سائن ہو گئے, لیکن کوئی فالو تھرو نہیں ہوا. اس کا دیر ہماری طرف سے کچھ کرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ somebody has to. تو لیکن پرائم منسٹر شریف میں اور ان کی پارٹی میں یہ ایکسپیکٹ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا دے نو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن, تو یہ کریں گے تو, لیکن اس میں گھپلا بھی کچھ ہوگا. یہ کرتے یہ ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں, دے لائک ٹو ڈو بگ پروجیکٹس, انفراسٹرکچر پروجیکٹس, جس کو بہت ویزیبل پروجیکٹس, لیکن اس میں تھوڑا بہت گھپلا بھی کرتے ہیں, اپنا حصہ بھی لیتے ہیں اس میں. لیکن ان دی اینڈ اگر اس سے پاکستان کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک سر, تو یعنی کہ فائدہ ہوا ہے اس ٹرپ سے؟ میرے خیال میں تو فائدہ ہوا یقیناً. سمندر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو ریاض صاحب نے کافی مفصل گفتگو بھی کی کہ بھائی ان سے فائدہ تو ہوگا, اور چائنا کو بھی فائدہ ہے اس سے, ان کو ریٹرن جو ہے 28% کے حساب سے اینول ریٹرن مل رہا ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, پہلی بات تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہی کہ جو چائنیز پریمیئر کو پاکستان آنا تھا اور ان کا دورہ جو ہے منسوخ ہوا عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے, تو وہ دراصل اس کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے, نقصان یہ جو ہے سب کچھ ہو گیا پورا, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کبھی ماضی میں ایسا ہوا کہ ان دونوں ملکوں کا دورہ کرنے کی نوبت آئی چائنیز پریمیئر کو, تو انہوں نے سیاسی طور کے اوپر ہندوستان کو دکھانے کے لیے کہ ان کی دلچسپی کہاں ہے, وہ پہلے پاکستان آئے اور پھر ہندوستان گئے, جس سے کہ جو ہے وہ نظر آیا. تو اب کی دفعہ ایسا کام نہیں ہو پایا, تو اس میں بنیادی طور پہ عمران خان کا قصور ہے کہ وہ جو دھرنا وہاں پر کیے بیٹھے تھے, یہ اس کی وجہ سے پاکستان اس جو سیاسی بساط ہے اس میں وہ ہارا ایک طریقے سے. یہ تو آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بعد میں گئے انہوں نے مذاکرات کر لی. دوسری بات یہ کہ جو اے پیک ہے, یہ جیسے کہ ریاض صاحب نے کہا بنیادی طور پہ ایشیا پیسیفک ریجن کے لیے ہے, ان ممالک کے لیے ہے جو ہمیں ایشین ٹائیگر جو ہے آج کل جو کہلاتے ہیں ان کے لیے ہے. اس میں انہوں نے جو پریمیئر ہیں انہوں نے دعوت دی ہندوستان کو, پاکستان کو اور غالباً ایک آدھ ملکوں کو اور کو جو ہے وہ دعوت دی. اب اس کے اندر جو ہے وہ دعوت جو دی تو یہ تھوڑا سا اس طریقے کا معاملہ تھا جس طریقے سے مودی صاحب جب بنے تھے پرائم منسٹر تو انہوں نے دعوت دی تھی آس پاس لوگوں کو اس طریقے سے. تو یہ بنیادی طور پہ اوپر یہ دکھانا ہے ایک طریقے سے کہ چین ہے جو اصل ایک معاشی طاقت ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ آئیے یہاں پر. نہیں, اس میں کوئی ابہام بھی نہیں, چین ایک معاشی طاقت ہے. تو اس میں جو اگر ہندوستان جو نہیں گیا, اور ان کا ایک بہانہ جو تھا وہ بہت واضح تھا اور بالکل صحیح بھی ہے کہ بھائی آپ ابھی آخری وقت کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے, اور ان کے اور بھی سارے جو ہے وزٹ تھے, جیسے آج کل گئے ہوئے ہیں جو ہے مودی وہاں پر برما گئے ہوئے ہیں, تو وہ چیز تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے معذرت کر دی. لیکن میرے خیال میں اس میں ایک سیاسی عنصر جو ہے وہ یہ تھا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, بڑے چیمپئن لگے ہوئے ہیں, آپ کیا اب ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہم آ کے جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. ہم خود اپنے طور کے اوپر ایک معاشی طاقت ہیں. یہ جو ہے دنیا کی 3 بڑی اکانومیز وہاں موجود تھیں, اپنا چائنا کا شو نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, یو ایس از دا لارجسٹ, جاپان از دا سیکنڈ لارجسٹ, چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ جاپان از دا تھرڈ لارجسٹ. اچھا, جو جاپان اور امریکہ, یہ کہنا کہ مودی صاحب کے اناگوریشن کی طرح اٹ از ایبسلیٹلی ناٹ کریکٹ. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جو جاپان اور امریکہ کی ایک اپنی ایک حیثیت ہے, وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت نہیں کھوتے, لیکن جو ہے ہندوستان اپنی حیثیت اس طریقے سے کھوتا ہے وہ جو ہے چین جا کے. اچھا, بات یہ دوسری یہ ہو رہی تھی کہ صاحب اس کے بعد یعنی اسی کی وجہ سے نواز شریف گئے بیجنگ,
اور چین گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ نئے جو ہے مذاکرات کیے، یہ معاہدے کیے کہ کس طریقے سے چائنیز جو ہے سرمایہ کاری بڑھے گی پاکستان کے اندر۔ اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ معاہدے آگے چل پائیں گے یا نہیں، وہ ہے پاکستان کی اپنی سیاسی صورتحال۔ اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، اگر آپ امن عامہ کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے، تو کوئی جو ہے چین اور کوئی جو ہے وہ فلانا آپ کے پاس نہیں آئے گا جو ہے نا وہ آئے۔ تو ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ آتے ہیں لوگ جو ہے وہ MOU سائن ہو گئے، سب نے بڑے جھنڈے اٹھائے اور بڑا خوش ہوئے، واہ واہ واہ۔ اب وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اگر یہ ہوگا اس کے بعد آگے اگر آپ نے خود ہی نہیں کیا، ابھی جو ہے جیسے یہ آپ کا گوادر پورٹ بنا، اس میں آپ جو ہے کتنا آپ نے چائنیز کو جو ہے وہ سیفٹی دی ہے، لیکن اس کے کتنے بڑا نقصان۔ ریاض صاحب ان کی آخری بات جو انہوں نے آخر میں کہی کہ بھائی MOUs تو سائن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک سیاسی طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں، اور یہ دہشت گردی ہوگی تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ That's only a part of it. I think in general execution میں problem ہے پاکستان۔ اچھا، A big part of the bargain has to be at Pakistan's end کہ آپ ان سے تمام جو پروسیس ہے اس کا، اس کے لیے آپ ڈیڈیکیٹ کریں ٹیم کو کام کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ایسے خود بخود تو نہیں ہوں گے، بیوروکریسی کو اس میں انوالو کریں، باقاعدہ پلاننگ ہو، ان کی پروجیکٹ ٹیمز ہوں۔ زرداری کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، سائن ہو گئے اور کوئی فالو اپ نہیں۔ اس بار اس بات کا امکان یہ ہے کیونکہ نواز شریف وغیرہ کرتے ہیں بگ پروجیکٹس، پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایکچولی کریں گے، یہ کام اس کو فالو تھرو ہوگا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کی لیکنگ ہے، بیوروکریٹس ہوں گے اس میں، مینیجرز ہوں گے جو اس کام کو آگے بڑھائیں گے، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ یہ ایک سکسیسفل۔ اچھا صحیح۔ دوسرا ٹاپک راب اینڈ رافیل کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کدھر جا رہی ہے یہ، اور یہ سمبولکلی اس کا کیا اثر ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر؟ ابھی کوئی اثر تو نہیں ہو رہا ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا اس سے جو ریئیکشنز جو ہوئے ہیں اس کے انویسٹیگیشنز کے، کہ پاکستان میں تو ان جنرل پیپل آر انہیپی کہ اس کو اس طرح انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا میں لوگ بہت خوش ہیں، کیونکہ راب اینڈ رافیل کا ایسا ہے کہ ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں لوگ کہ کئی بار یہ کچھ ایسے اسٹیٹس میں دے چکی ہیں which could be interpreted as pro پاکستان۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے انڈینز اس سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے ایک آدھ بات کشمیریوں کے سیلف ڈٹرمنیشن کی بھی بات کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک لابینگ فرم تھی یہاں جس کے لیے کام جو پاکستان کے کو ریپرزینٹ کرتی ہے امریکہ میں، اس کے لیے کام کر چکی ہیں ایز اے لابیز فار پاکستان۔ تو اس طرح جو ریئیکشنز ہیں اس کے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں دیکھنے کے۔ آپ اگر کسی بھی آن لائن سائٹ پہ چلے جائیں، ڈسکشن سائٹ، کامنٹریز وغیرہ، تو انڈینز آر ویری ہیپی کہ شی از ان ٹربل، ویل پاکستانیز آر لٹل بٹ کنسرنڈ کہ کیوں اس کو ایسے پکڑ کے بند کر دیا، اس کو کیوں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، ابھی تک لیکن کچھ نکل کے سامنے نہیں آیا، ابھی تک کچھ تفصیلات نہیں آئی ہیں اس کی۔ نہیں، یہ بات جو آخری آپ نے کہی نا، یہی اصل چیز ہے کہ جب جو ہے وہ یہ نکل کے سامنے آئے کہ کس طرح کی وہ جو ہے جاسوسی کر رہی تھیں، کون سی ایسی چیزیں تھیں راز انہوں نے جو پاکستانی حکومت کو جو ہے پہنچا دی ہے، تب بھی کوئی بات ہو سکے گی۔ ابھی تو صرف ہوا کے اندر ایک منٹ رہ گیا، میں ایک عجیب قسم کی بات سے میں کافی ناخوش ہوں کہ پاکستان کے اندر ملالہ ڈے اگر بنایا جائے تو بڑی خوشی ہوتی، لیکن اینٹائی ملالہ ڈے بنایا جا رہا ہے، اور یہ کچھ پرائیویٹ اسکول کی جو تنظیم ہے، پرائیویٹ اسکول کا کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ تو پھر بھی ذرا ماڈریٹ، انلائٹنڈ اور لبرل، اور یہ پرائیویٹ اسکول ہیں، انگلش میڈیم بچے، ان کی طرف سے اینٹائی ملالہ ڈے بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ ملالہ کے مخالف جو ہے نا، خلافت میں جو ہے خلاف اس کے جو ہے نا ایک ڈے بنایا جا رہا ہے۔ کس طرح کے ریاست صاحب یہ پرائیویٹ اسکول ایسے نہیں ہیں جو لبرل ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول، دیز آر موسٹلی پور کڈس پرائیویٹ اسکول، جن میں جو میں نے جو پڑھا اس کے بارے میں ایسوسیشن کہ دے ریپرزینٹ۔ تو کیا وجہ ہے کہ ملالہ کو اون نہیں کر پا رہے ہیں، اور ملالہ اصل میں مخالفت ہے؟ یہ جو ملالہ کے بارے میں جو ہے نا سسپیشنز جو ہیں وہ صرف رائٹ ونگ کنزرویٹو مسلم گروپس میں نہیں ہیں بلکہ لیفٹ میں بھی ہیں۔ ایون اروندھتی رائے نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کس طرح یہ پک کرتے ہیں نوبیل پیس پرائز کس کو دیتے ہیں۔ ہاں، اور پھر جناب ایک اور ہے فرزانہ وارسی جو انڈیا میں ایک بڑی لیفٹ ونگ کرٹک ہے، وہ بھی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے بیسکلی ایک کٹ پتلی ہے، شی از اے میرینیٹ، جس کے اسٹرنگز جو ہیں اس کو یہ۔ آپ بھی کنوینس ہیں اس بات پہ؟ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پک کر لیا اور جناب اس کے اوپر خوب انعام و اکرام ہو رہا ہے، روز ایک نیا انعام دیا جا رہا ہے، روز ایک نیا تمغہ اس کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے،
تو یہ it raises a lot of suspicions, particularly given the record, the track record of the British and the Americans themselves, the West. کہ ان لوگوں کے انہوں نے کالونائز کیا ہے ہمارے جیسے ملکوں کو، اور بروٹل کالونائزیشن تھا، مارا ہے، بہت زیادتی کی، ہیومن رائٹس ابیوزز کی ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں نے اب بھی جتنے بھی انویژنز ہوتے ہیں، بامبنگز ہوتی ہیں ملکوں کی، ان میں دونوں شامل ہوتے ہیں یہ. تو ایک طرف تو یہ کام کرتے ہیں یہ ان بامبنگز میں اور انویژنز، پتہ نہیں کتنے انسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں. دوسری طرف ملالہ کے لیے اتنا زیادہ کنسرن ہے، اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے، تو یہ ایک ایشو ہے. لیکن فار می دا باٹم لائن از کہ کیا اس کے نتیجے میں جو اسکول انرولمنٹ ہے بچوں کا پاکستان میں، خاص طور پہ گرلس کا، کیا وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا؟ اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو دین آئی ایم ہیپی وتھ اٹ. آئی ڈونٹ کیئر کہ کیا موٹیویشن ہے ویسٹ کی اور کیا پروسیس ہے. آئی وانٹ ٹو سی سم ریزلٹس آؤٹ آف اٹ. اچھا منظر صاحب، نہیں، بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس خانے میں نہیں ڈال سکتے کہ یہ رائٹ ونگ کے لوگ اور لیفٹ ونگ کے لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. آپ تو ملالہ کو خود اپنے طور کے اوپر دیکھیں، اور ہم ملالہ کو جو ہے اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ملالہ کے ساتھ جاتی ہوئی، ملالہ جو ہے اور اس جیسی تمام لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے، جسے وار آن ٹیرر کہہ رہے ہیں، اس میں کس طریقے سے خاص لوگوں کو، اپنے مطلب کے لوگوں کو مغرب جو ہے چنتی ہے، ان کو نوازتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے اس جو جنگ جاری ہے اس میں وہ نظر آئیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کے، طالبان کے اور اس طرح کے لوگوں کے جو ہے وہ خلاف ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر ایک سیاسی جو ہے وہ کھیل ہے. تو ہم اس کو دونوں کو الگ الگ طور سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملالہ کا پیغام جو ہے وہ زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کس طریقے سے ملالہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے الٹا جو ملالہ کام کرنا چاہتی ہے پاکستان کیوں نہیں استعمال کر رہا اس کو جو ہے پاکستان کو پارلیمان نے بلایا، بچی کو بلائے، میاں نواز شریف اس کے ایوارڈ میں شامل ہوتے. مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کیسے جو ہے وہ سیکیورٹی دیں گے وہاں پر جو ہے ملالہ کو. مسئلہ آپ کا یہ ہے بہت بڑا. میاں نواز شریف کو سیکورٹی مل رہی ہے، وزیر اعظم کو بھی مل رہی ہے، گورنرز کو بھی مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے نا سیکورٹی. آپ یہ بتائیے اس کو ملی تھی علی گیلانی کو جو ہے سیکورٹی ملی، علی حیدر گیلانی کو؟ نہیں، اگر بلایا جائے آپ جو ہے اس کو جو ہے سیکورٹی اگر کرنے کے لیے بھی آتی ہے تو اس کو سیکورٹی دیں. پاکستان اس کو اون کرے، میاں نواز شریف اون کرے، وزیر اعظم اس کو اون کرے. ایسے تو بہت لوگ ہیں یار. آپ جو ہے اس کو دے دیں، رضا رومی کو دیں آپ سیکورٹی. آپ کیوں نہیں دے رہے آپ یہ؟ لیکن جو ہے وہ ملالہ اپنے حساب سے وہ آئے گی، اگر وہ سمجھے گی کہ وہ محفوظ جو ہے محسوس کرتی ہے وہ آئے گی. آپ اس کو اس بات پہ نہیں راضی کر سکتے کہ وہ آئے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے گفتگو سنی، ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب ہم حاضر ہوں تو کوئی خون ریزی والی خبریں نہ ہوں. پاکستان میں جس طرح تواتر سے دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں کا بارڈر پہ حملے ہوئے، مینورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہرحال ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں پر بھی خون خرابہ نہ ہو، اس امید کے ساتھ فراز درویش کو اجازت دیجیے. فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.